हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग जूही मून। व्यूअर्स, आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं अपनी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 2-3 टॉपिक्स हैं, लेकिन हम वीडियो को भी डिवाइड कर लेंगे 2-3 पार्ट्स में, ताकि हमें वीडियो का जो एक कंटेंट है वो बड़ा प्रिसाइज और हम उस पर शॉर्टली एक सही बिल्कुल ऑथेंटिक बात कर सकें। एंड दूसरा ये कि आपको वीडियो इतनी लंबी ना हो तो इतना प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से उसको सुन सकें। तो जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसको हम पहले देख लेते हैं। उसमें हम सबसे पहले तो जो इमरान खान साहब है उससे रिलेटेड प्रेडिक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस वक्त, और फिर हमारे कंट्री पाकिस्तान और वर्ल्ड वाइड जो प्रेडिक्शंस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है हमें वॉर का प्रेडिक्ट किया जा रहा है। हर तरफ से यही सुनने को मिल रहा है कि 2024 में वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। इस हवाले से मुझे बात करनी है। फिर कुछ प्रेडिक्शंस हैं अपनी नेबर कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान के, कुछ मामला जो है प्लानिटरी पोजीशंस बता रही हैं कि उसमें भी थोड़ी सी सख्ती, और हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसे संगीन सूरत देख रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कुछ जिनको मैंने मेन हाईलाइट कर दिया ताकि हम इस पे डिस्कस कर सकें। और इसके अलावा सैटर्न भी अपना हाउस चेंज कर रहे हैं मई के बाद और क्योंकि सैटर्न जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है जस्टिस के अंदर, और चीज़ें जो है आवाम का प्लैनेट है क्योंकि, तो इस हवाले से अगर हम देखें तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है। वीडियो के फर्स्ट पार्ट का हम स्टार्ट लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं सैटर्न के हाउस चेंज की, जो मई के बाद सैटर्न हाउस चेंज कर रहे हैं। एंड ऑब्वियस बात है, एक बड़ा ट्रांजिट है क्योंकि सैटर्न एक बड़ा स्लो मूविंग प्लैनेट है, बहुत आराम से धीमे धीमे चलते हैं और बड़ा स्लोली ये जो है वो 2.5 साल में एक घर जो है वो बदलते हैं। तो इसलिए इसके इम्पैक्ट्स जो हैं, इसके जो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़रा थोड़े से स्लो देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें उसके इफ़ेक्ट्स देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मतलब स्लोली जब इसके इफ़ेक्ट्स हम पर नज़र आना शुरू होते हैं तो फिर वो पूरी तरह से नज़र आते हैं। लेकिन क्योंकि स्लो प्लैनेट है तो मे भी हो सकता है कि अगर ट्रांजिट जो है वो फर्स्ट को करे कोई प्लैनेट, तो सैटर्न उन प्लैनेट्स में है कि वो फर्स्ट डे से ही रिजल्ट नहीं दें, मे बी 3-4 से या 6-7 डेट से वो अपनी पूरी फॉर्म में आ जाए और तब से उसके अच्छे और पक्के रिजल्ट्स हमें मिलना शुरू हो जाए। जस्टिस का प्लैनेट है और अवाम का प्लैनेट है सैटर्न, और ये चीज़ इंडिकेट करता है कि जो गरीब लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा मुफलिस लोग हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो मजदूर तबका है, जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, ऐसे लोग हैं, इन सबको कहीं ना कहीं सैटर्न ही देखता है। और जहाँ जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही होती है तो ये भी एक सैटर्न के उसके नीचे आ जाता है कि सैटर्न इसी चीज़ को डील करता है। कार्मा से रिलेटेड प्लैनेट है, कार्मा को बहुत ज़्यादा अच्छे से देखता है सैटर्न। तो हम ये कह सकते हैं कि सैटर्न का चेंज जहाँ बहुत ज़्यादा एक बड़ा चेंज इमरान खान के लिए लेकर आ सकता है, वहाँ आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ा चेंज आएगा। बहुत से लॉज में चेंजिंग आएगी, इदारे बदलेंगे, टेक्नोलॉजीज़ का चेंज आएगा, आयरन के मामलात में आपको बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मुझे बहुत आप कुछ भी उसमें कह सकते हैं, या तो बहुत एकदम से, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चेंज होता है तो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं कि या तो बहुत अच्छा हो सकता है या कुछ बहुत बुरा होगा, लेकिन चेंज ज़रूर होगा। तो ये तो हम सैटर्न के हवाले से बात कर रहे थे। थोड़ा सा गला ख़राब है मेरा अच्छा, इसलिए हम पहली पार्ट को थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को और मज़ीद एलिबोरेट कर लेंगे। अब तो मई के बाद अगर मैं कहूँ तो मई के बाद मुझे जो एक पब्लिक है, आवाम है, वो सड़कों पे भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। अब इसका मकसद बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों को डराना मेरा कोई मकसद है, लेकिन खाना रंगी ना भी हो, कुछ ऐसा ज़रूर होगा
ملک میں، جس کی وجہ سے پاکستان، انڈیا، بھوٹان، نیپال، چائنا، جو اس طرح کی کنٹریز ہیں، یہاں پر میں یہ چیز دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پر لوگوں کا رش بڑھتا نظر آ رہا ہے. وہ کسی ڈیزیز کے کارن ہو سکتا ہے، وہ کسی اس کی وجہ جو ہے وہ کوئی کانفلکٹ ہو سکتا ہے. تو یہ چیزوں پبلک بہت زیادہ اویئر نظر آ رہی ہے. انٹرنیشنلی بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑا پریشر جو ہے ہم پہ نظر آ رہا ہے. ہم پہ نہیں، ورلڈ وائڈ ایک اپریل کے بعد، اپریل سے لے کے جون تک کا جو پیریڈ ہے، وہ اگر ہم دیکھیں تو امریکہ، چائنا اس میں بہت بری طرح سے مجھے کہیں نہ کہیں کسی بھی سیکٹر میں افیکٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں. جبکہ رشیا اینڈ یوکرین تو آپ نے آلریڈی وار دیکھا. اس کے علاوہ ایران آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ کافی چیزوں میں انوالوڈ ہے اور کافی چیزوں میں انوالوڈ ہوتا نظر آ رہا ہے، آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ مجھے بھی لگ رہا ہے پریڈکشنز کے مطابق کہ جون، جولائی یا مئی تک میں بھی یہ ایران کی طرف سے ہمیں کچھ ایسی نیوز بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ایران کسی نہ کسی طرح اسٹرانگ ہوتا نظر آ رہا ہے. تو یہ جو ایک مڈل ایسٹ کا پارٹ ہے، اس میں جو ایکٹیو کنٹریز ہیں وہ ایران، عراق، اور یہ کنٹریز بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہی ہیں. امریکہ میں کسی قسم کی کچھ تباہ کاریاں مجھے نظر آ رہی ہیں، اینڈ وہ کسی بھی سیکٹر سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، وہ عوام سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، وہ کوئی آفت ہو سکتی ہے، اس طرح کی چیز بھی ہو سکتی ہے. رشیا مجھے اگین کسی نہ کسی وار سے جڑ کے نظر آ رہا ہے. مطلب یوکرین اینڈ رشیا آپ نے دیکھا ہے. اسی طرح مجھے لگ رہا ہے کہ رشیا کے جو ہے آپ کو کہیں اور بھی زیادہ، اس سے زیادہ پاورفل طریقے سے مجھے وہ کہیں اپنے آپ کی ایگزسٹنس شو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو 17 مارچ کے بعد اگر بات کر لیں تو پلانٹس کی جو پوزیشن ہے تھوڑی سی اسموتھ ہوگی، جس میں عمران خان کے لیے کچھ بہتری تو آئے گی. لیکن پاکستان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو انڈیا میں بھی، کیونکہ آگے جا کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور امریکہ میں بھی نومبر تک الیکشن ہے، تو یہ پورا 2024 کا جو سال ہے یہ بڑا رشی سا ایک ایئر نظر آ رہا ہے. جبکہ 17 مارچ کے بعد اگر ہم دیکھیں، انڈیا میں بھی کئی سڑکوں کے اوپر اور کئی جگہوں پر کچھ پوائنٹس کے اوپر ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جس میں فساد اور پولیٹیکل معاملات میں ہیرا پھیری، یہ چیزیں وہاں پر بھی دیکھنے کو ملیں گی. تو یہ تمام جن کنٹریز کا میں نے نام لیا ہے، امریکہ، رشیا اینڈ پاکستان، انڈیا، چائنا، یہ تو بہت مین پوائنٹس ہیں، جہاں پر مین کنٹریز ہیں جہاں پہ ہمیں بہت زیادہ پبلک کا، ایک عوام کا غصہ، ایک پبلک کا رش، اور کچھ ایسی آفت ہم نے کرونا دیکھا تھا. یہ کرونا سے کچھ زیادہ چینج نہیں، بٹ ہو سکتا ہے یہ کسی ڈیزیز کے کارن ہو، یا ہمیں کوئی نیا اللہ نہ کرے کوئی مرض ہمارے لیے دوبارہ سے ریڈی ہو، یا ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی آفت نہ ہو. تو ناگہانی آفتوں سے بچنے کے لیے بھی ہمیں وہ کرنا چاہیے. تو یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں. اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں جی اپریل اور جون سے ریلیٹڈ. تو یہ جو ٹائم ہے، یا یہ وہ ٹائم ہے کہ جب تمام کنٹریز جو ہیں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گی کہ کنٹریز سے مراد میری یہ ہے کہ جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں وہ لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اس ڈیفیکلٹ سچویشن میں کس طرح سے نکلا جائے. اور اگر ان فیوچر وار ہوتی ہے، جو کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ تو ویسے پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 2024 جو ہے وہ ورلڈ وار 3 کا سال ہے، جبکہ میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں. 2024 میں ایسا کچھ بھی آپ کو نہیں ہوگا. ہاں، خانہ جنگی کی طرف پاکستان جا سکتا ہے، عوام سڑکوں پہ آ سکتی ہے، ہر طرف رش ہے، الیکشنز ہوں گے ہر کنٹری کے. ورلڈ وار 3 ہم 2024 کے اندر پریڈکٹ نہیں کر سکتے، نہ نظر آ رہی ہے کہیں پہ بھی. کسی پلانٹ کا ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے موٹے کسی بارڈر پر اوپننگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کہیں پر چھوٹے موٹے جھگڑے ہو سکتے ہیں، بٹ ایک ورلڈ وار 3 جیسی پریڈکشن 2024 کے لیے نہیں ہے. تو اس سے تو ہاں، لیکن تیاریاں اگر ہم کہیں تو 2024 کی جو اندر بہت سی ایسی کنٹریز ہیں وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گی کہ کس طرح ان چیزوں سے بچنے کے لیے کیا تیاریاں کی جائیں اور ایسے کیا اقتدام
ہمیں اٹھانے چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے، تباہ کاریوں سے آگے فیوچر میں بچیں. تو اس چیز کے لیے کچھ پلاننگس ہوں گی. ٹیکنالوجی بہت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے 2024 میں، اور جیسے آپ نے دیکھا کہ 2-3 سال ہو گئے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے سامنے آیا. اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح ہم اپنے آئی ٹی سیکٹر کو پورے ورلڈ وائڈ ہم ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ اوپر دیکھیں گے. اور یہ وہ کچھ سال ہیں کہ جب ابھی جو ہے نا ہم لوگ اس فیز میں آ چکے ہیں جس میں ٹیکنالوجی بہت امپورٹنٹ ہو جائے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ ان فیوچر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے وہ آپ کی ہر چیز آپ کے سسٹم کے مطابق ہو جائے گی، آپ کے آئی ٹی کے مطابق ہو جائے گی. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی کے مطابق کچھ نہ کچھ لنکڈ ہوگا، ہر چیز کسی نہ کسی طرح لنکڈ ہوگی. تو ہیومنس کا کام بہت کم ہو جائے گا، اور اس کام کے کم ہونے سے لوگوں میں سستی ہوگی، ان کی عمریں بھی میں آگے جا کے دیکھ رہی ہوں کہ کم ہوں گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ ستارے ایسے ہوتے ہیں جو 100 سال بعد نا اپنا چینج کرتے ہیں. جیسے آپ اگر دیکھیں کہ یورینس اور یہ ایسے کچھ پلانٹس بھی ہیں کہ جو ہمارے ویدک اسٹرالوجی میں ان کو ہم شامل نہیں کرتے ہیں. بٹ اگر آپ نے نیم سنا ہو ایج آف ایکویریس، تو ہم اس وقت ایج آف ایکویریس میں آ گئے ہیں. تو وہ ایکویریس اگر راشی کی بات کی جائے، اور ایج آف ایکویریس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دور میں ہیں جہاں پر جسٹس ہوگا، جہاں پر لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ اس طرح کا وہ ہوگا، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، بہت ایڈوانسمنٹس ہوں گی، ہیلتھ سیکٹر بہت اوکے ہوں گی، اور زبردست قسم کی ہمارے پاس وہ چیزیں ہوں گی جو ہم نے کسی بہت عرصے بعد، مطلب اگر ہم دیکھیں ٹائم تھا ایجپٹ میں بہت زیادہ عروج آیا تھا ہر چیز کا، اسی ٹائپ کا کچھ عروج ہم ایڈوانسمنٹ کے ساتھ، ٹیکنالوجیز کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اس ایج آف ایکویریس میں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ابھی ایک سلو ایج سے ہم نکل کے ہم ایک بڑی اس راشی کے اندر آ چکے ہوئے ہیں جہاں پر ہم اب کئی سال گزاریں گے، کئی 100 سال گزاریں گے، اور ان سالوں کے اندر بہت سی چیزیں آئیں گی، بہت سی چیزیں جائیں گی. لیکن ان پیریڈ کے اندر ہم جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ دیکھیں گے کہ ہیومن بینگز کی ایج جو ہے وہ بہت کم ہوتی نظر آئے گی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایکٹیویٹی بہت کم ہو جائے گی، ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہت زیادہ شفٹ ہو جائے گی، اور کیونکہ نیو ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے برین کا یوز زیادہ ہوگا، تو ایسی ڈیزیزز جن کا تعلق دماغ سے وہ زیادہ ہمیں نظر آئے گا. تو ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا جی، اب ہم اگلی چیزوں کی طرف چلتے ہیں. جی اپریل جون بھی ہم نے کور کر لیا ہے، اور پوری دنیا میں کس طرح کے معاملات 2024 میں رہیں گے وہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اسرائیل اور غزہ کی وار، یہ ڈسکس کرنا بہت امپورٹنٹ تھا. 2024 اس میں بھی بڑا کریٹیکل ایئر ہوگا، اور وہ کس طرح کریٹیکل ہوگا؟ وہ اس طرح کریٹیکل ہوگا کہ یہ چیز ایک بڑی انٹرنیشنلی پلیٹ فارم پر کسی نہ کسی طرح سامنے آئے گی. ویسے تو سامنے ہے، لیکن بہت الگ طریقے سے اس کو سامنے لایا جائے گا، اور اس کانفلکٹ کو ایک ختم کرنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ ڈھونڈا جائے گا، دیکھا جائے گا. تو اکنامیکل وار 2024 میں شروع ہو جائے گی، جس کی شروعات آپ پاکستان میں تو ہم دیکھ رہے ہیں، جبکہ چائنا، امریکہ اور انڈیا اور جتنے یہ بنگلہ دیش، جتنے یہ اس ادھر کے کنٹریز ہیں، ساری ایشین کنٹریز، یہ سب ہمیں اکنامیکل وار میں نظر آ رہی ہیں. ان کی یہ چیزیں جو ہے تھوڑی تھوڑی سی آپ ابھی سے اگر دیکھ لیں تو معاملات شروع ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن یہ جون کے بعد بہت زیادہ اچھے سے ہمارے سامنے آ جائیں گی کہ ہم اکنامیکل وار میں ایک دم سے شفٹ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ہم پہ ان چیزوں کے امپیکٹ آنے لگ جائیں گے. نیچر وار یہ ہے جی کہ ہمیں اس سال بہت زلزلوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. تو ہمیں زلزلوں کی اگر ہم کہیں تو وہ ایک میں پریڈکٹ کر سکتی ہوں کہ زلزلے کوئی آفت
کوئی قدرتی بیماری یا کچھ بھی نیچرل ڈیزاسٹر جس سے ہم دوبارہ سے ایک دفعہ سفر ہوں گے، جیسے کووڈ سے ہم ہوئے تھے، ایسی بھی کوئی چیز نظر آ رہی ہے جس کا آغاز جو ہے وہ 2024 سے ہو جائے گا، اینڈ 2025 میں بھی وہ چیز آ سکتی ہے، لیکن اس کا آغاز ہم 2024 میں دیکھ لیں گے۔ پھر جی ہم اس کے اس کے علاوہ ہم جو بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے دنیا کے ختم ہونے کی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جی 2024 میں ہماری یہ ساری کنٹریز ختم ہو جائیں گی، تو اس طرح کی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی ہے ابھی، کئی سالوں تک مجھے ایسا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں لیکن کانفلکٹ بڑھیں گے، 2024 جو ہے اس کے اندر شروعات ہو جائے گی، کافی جگہوں پر کافی کنٹریز کے ساتھ ہمارے کانفلکٹس بڑھیں گے، پاکستان کے بھی، ایون انڈیا جو ہے کافی چیزوں میں مجھے بیک آف ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اینڈ مسئلہ کشمیر جو ہے اس کے بارے میں اگر ہم بات کر لیں تو اس چیز میں بھی ایک بڑی ایڈوانسمنٹ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، اور وہ ایڈوانسمنٹ کیا ہوگی وہ تو پلانٹس نہیں بتاتے ہیں، بٹ کوئی ایڈوانسمنٹ ہوگی، ہم اس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے سامنے کوئی ایڈوانسمنٹ کشمیر سے ریلیٹڈ، کوئی شاکنگ، بگ یا اچھی، پازیٹیو، نیگیٹو، کوئی کسی قسم کی نیوز جو ہے وہ ہمیں سننے کو اگین یہ جگہ جو ہے وہ ہمیں ایکٹیو ہوتی نظر آ رہی ہے، ہائی لائٹ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں 2024 میں دیکھنے کو ملیں گی۔ انکریز ہوگا جی ٹیررزم میں 2024 نو ڈاؤٹ، اور صرف پاکستان میں نہیں، افغانستان، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایون امریکہ، مجھے جو ہے یہ ٹیررزم کے اس میں نظر آ رہا ہے، اور ایسا کوئی اٹیک میں دیکھتی ہوں جس کی وجہ سے اتنا کانفلکٹ بڑھے گا پوری دنیا میں کہ وہ بہت بڑا اٹیک ہو سکتا ہے، وہ کوئی ٹیرر اٹیک ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایسا اٹیک بھی ہو سکتا ہے جو جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو صدیوں تک یاد رہے، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں ایسی کوئی چیز بھی نظر آ رہی ہے۔ میڈیکل بریک ڈاؤن ہوگا جی، میڈیکل بریک ڈاؤن میں ہمارے پاس میڈیسنس کی شارٹیج ہو سکتی ہے، لیکن جو اچھی بات یہ ہے وہ شارٹیج تو نظر آ رہی ہے جس کا امپیکٹ ہمارے پر ورلڈ وائڈ ہوگا، اور یہ بھی صرف پاکستان میں نہیں ہوگا، یہ بھی ہمارے پاس ورلڈ وائڈ ہی یہ نیوز ہے کہ میڈیکل میڈیسنس جو ہیں وہ میڈیکلی جو میڈیسنس ہے اس کا ہمیں ایک شرنک ہونا، اس کا ایک لاس ہونا یہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ ورلڈ وائڈ ہونے کے باوجود جو ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ میڈیکل کے اندر اتنی ایڈوانسمنٹس ہونا شروع ہو جائیں گی 2024 میں، اتنی بہترین ایڈوانسمنٹ ہو جائے گی کہ جس میں ہم کئی لا علاج بیماریوں کے جو علاج ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گے، which is a good thing۔ اور مجھے لگتا ہے اگر میں پریڈکٹ کروں اس چیز کو تو یہ غلط نہیں ہوگا، کہ کیونکہ کینسر جو ہے ایک ایسا مرض ہے جو ورلڈ وائڈ جو ہے سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایک پرابلمٹک، ایک ایسا بڑا پینفل قسم کا بیماری ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کینسر کا کیور 2024 کے اندر بڑے آرام سے ایڈوانسمنٹس کے ساتھ آئے گا کہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں اور بھی کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں جن پہ ہمارے پاس علاج آئے، اور ہم یہ چیز سوچ سکتے ہیں کہ 2024 میڈیکل ایڈوانسمنٹس کے لیے وہ بہت اچھا ہے۔ ہاں جس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا وہ یہ کہ میڈیسنس جو ہیں وہ کہیں سے شارٹ ہو سکتی ہیں، اور ان کے مسائل ہمیں یا تو کوئی نیچرل ڈیزاسٹر اتنا ہو جائے لائک کووڈ، جس طرح کووڈ میں اتنے زیادہ میڈیسنس کا یوز بڑھ گیا تھا کہ میڈیسنس ہر ایک کے لیے دستیاب نہیں تھی، ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایڈوانسمنٹس بہت اچھی ہیں جو کہ میڈیکل کی فیلڈ میں ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ سارے پلانٹس جو ہیں وہ سارے میڈیکل کے شعبے کو فائدہ دے رہے ہیں، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں جی ہم ساؤتھ کوریا کی، سویڈن کی، ناروے کی اور اس طرح کی ساری کنٹریز کی، تو ان کے اندر بھی بڑے ایک ہلچل نظر آ رہی ہے۔ ہلچل ان دا سینس یہ جگہ بھی کافی رشی نظر آ رہی ہے۔ اب وہاں پر ایسے کیا مسائل ہوں گے کہ وہ کیوں اتنا رشی نظر آ رہی ہے؟ کوریا کے مسائل ہمارے سامنے ہیں، لیکن
ناروے جو ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں پر وہ اتنا ہائی لائٹڈ ہوتا ہوا نظر کیوں آ رہا ہے اور وہاں پر ایسے کیا مسائل ہوں گے، وہ تو ہمیں وقت آنے پہ ہی پتہ چلے گا. پر پلانیٹری پوزیشن کے مطابق ناروے بھی ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا ہائی لائٹڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سویڈن وہ ہے جو سویڈن بھی نظر آ رہا ہے. ساؤتھ کوریا بہت ایکٹیو ہوگا، اور ساؤتھ کوریا تو ہمیں اور چیزوں میں بھی تھوڑا ایکٹیو ہوتا ہوا نظر آئے گا، جیسے کہ وار سے ریلیٹڈ چیزوں میں ایڈوانسمنٹ لائے گا، اپنا ڈیفنس سسٹم بہتر کرتا ہوا نظر آئے گا ساؤتھ کوریا ہمیں. اور ڈیفنس کی بات کر لیں تو کئی ایسی کنٹریز ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے تھے، اینڈ وہ کنٹریز جو ہیں اپنا ڈیفنس سسٹم بہتر مضبوط کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گی. اور اس میں سے کئی کنٹریز کا یہ سوچ کر ہمیں شاک بھی ہو سکتے ہیں ہم. تو یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں 2024 کے اندر کہ ہمارے لیے کچھ ایسی نیوز بھی آئیں گی کہ جن کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا. جو میرے خیال ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کنٹریز تو ان کو شاید ضرورت نہیں ہے، یا ان کے لیے یہ کبھی کر نہیں سکتے، یا ان کو اجازت نہیں ہے، لیکن وہ کنٹریز بھی ہمیں اپنا ڈیفنس سسٹم کی طرف بڑھتے ہوئے یا اس میں کچھ بہتری لاتے ہوئے یا کچھ ایڈوانسمنٹس کے ساتھ نظر آئیں گی. تو جی یہ تھا ہمارا آج کا پہلا پارٹ، جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ورلڈ وار کی جو ایک اور دنیا تباہ ہونے جا رہی ہے، قیامت کی نشانی ہے، اگلے کچھ مہینوں کے بعد قیامت ہوگی اینڈ آل دیٹ. یہ چیزیں جو سننے کو مل رہی تھیں، میں نے سوچا کہ کیوں نہ 2024 کا پلانیٹری پوزیشن ہم دیکھیے، جج تو کر سکے نا کہ آخر کیا واقعی قیامت آنے والی ہے، کیا واقعی میں ورلڈ وار 3 سے ہم لوگ گزرنے والے ہیں، یا ایسے کون سے مسائل ہیں. تو یہ اس کا پہلا پارٹ تھا جس میں ہم نے یہ چیزیں کور کر لی ہیں کہ جی 2024 میں ایڈوانسمنٹس بہت ہوں گی، 2024 بہتر بھی ہے، 2024 بہت زیادہ کرٹیکل بھی ہے، 2024 کافی چیزوں کا آغاز ہے. تو جیسے جب آغاز ہوتا ہے تو وہ چیزیں ہمیشہ تھوڑا سا ٹف ہوتی ہیں. تو ہاں دس از اے ٹف ایئر، ہم یہ سوچ سکتے ہیں، لیکن 2024 کے اندر قیامت آنے والی ہے، 2024 کے اندر ورلڈ وار 3 ہو جائے گی. ایسا میں پریڈکٹ بالکل نہیں کر رہی، اور ایسا مجھے نہیں لگتا کہ ستارے کہہ رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ پلانٹس کی پوزیشن یہ سب چیزیں کسی طرح بھی بتا رہی ہیں. تو یہ ہماری پہلی ویڈیو تھی اس سیریز کی. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گی. پولیٹیکل بات بھی اب کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں. اس سے ہمارا حوصلہ بڑھے گا اور ہم مزید محنت کر کے اور بھی زیادہ انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر آئیں گے. اور آئی وش کہ آپ کو یہاں سے جتنی پریڈکشنز ملیں وہ آپ سب لوگوں کے لیے، جو اچھی پریڈکشنز ہیں وہ سب لوگوں کے لیے پوری ہوں، اور جو نیگیٹو ٹریٹس ہیں یا پریڈکشنز ہیں وہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہوا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور پلیز وہ جو بیل آئیکن ہے نا اس کو پریس کر دیجیے گا. میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، اس لیے میں ذرا جلدی سے جان چھوڑ رہی ہوں، ورنہ میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا سا اور مزید آپ کو ایلیبوریٹ کروں گی، بٹ اٹس ٹائم ٹو گو ناؤ. اینڈ تھینک یو سو مچ. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب.